खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस मरकस के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 10वें बाब में से सुनेंगे। एक दिन जब यीशु अपने शागिर्दों और बड़े हजूम समेत यरू से निकल रहा था तो तमई का बेटा बर्तमई अंधा बेकारी राह के किनारे बैठा था, और ये सुनकर कि वो यीशु नासरी है चिल्लाने और कहने लगा, ऐ दाऊद के बेटे यीशु मुझ पर रहम कर। और बतेरों ने उसे झिड़का के चुप रहे, मगर वो और भी ज़्यादा चिल्लाया कि ऐ दाऊद के बेटे मुझ पर रहम कर। तब यीशु ने खड़े होकर कहा कि उसे बुलाओ। उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातर जमा रख, उठ वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे मुखातब होकर कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उस अंधे ने उससे कहा, राबूनी, ये कि मैं फिर बेनाई पाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे बचाया है। और फौरन उसने फिर बेनाई पाई और राह में उसके साथ हो लिया। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। लतूरी तौर पर आज हम आम इतवारों में से 30वें इतवार की इबादत खुदावंद के हुजूर गुजरान रहे हैं, और इसके साथ साथ आज पूरी दुनिया के साथ मिलकर वर्ल्ड मिशन संडे खुदावंद के हुजूर आज के दिन हम उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। और आज का कलाम हमारी मदद और रहनुमाई करेगा कि हम खुदावंद के इस कलाम को जान पाएँ। और साथ ही साथ आज के दिन हम 3 काहिन, फादर बर्नार्ड इमैनुअल जो इस वक्त गुजरांवाला में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और फादर सिल्वेस्टर जोसेफ जो आजकल इस्लामाबाद में खिदमत करते हैं, और मैं यहाँ पर, हम आज तीनों भाई आज से 23 साल पहले खुदावंद के हुजूर मखसूस किए गए। आज ही का दिन 24 अक्टूबर का दिन 1998 को खुदावंद ने हमें इस बरकत से नवाजा ताकि हम खुदावंद के हुजूर इस बरकत को समझ सकें। तो इन तीनों चीज़ों को आज खुदावंद के कलाम में देखने की कोशिश करते हैं, और ख़ास तौर पर सबसे पहले मिशन संडे पे बात करते हैं। मिशन संडे क्या है? 1926 में खुदावंद के हुजूर नौजवान लड़की जो फैक्ट्री में काम करती है, जिसका नाम जेरी कोट है, वो खुदावंद के हुजूर इस बात के लिए अपने आप को तैयार करती है कि मैं किस तरह से अपने भाई की खिदमत करूं जो काहिन है, और जो उसके घर से हज़ारों किलोमीटर दूर किसी एक गरीब मुल्क में खिदमत करने के लिए अपने आप को पेश करता है। और इस तरह से वो फ्रांस में बैठी है, भाई चाइना में है, और इस तरह से खिदमत का ये सिलसिला और सोच दुआ से शुरू होती है। फैक्ट्री की वो तमाम ख़वातीन जो उसके साथ काम करती थीं, तो ये उनके साथ मिलकर दोपहर को खाने का जब वक्फ़ा होता है, उस वक्त बैठकर अपने भाई के लिए जो दूर दराज और गरीब लोगों में खिदमत करता है, उनके लिए खाने से पहले इकट्ठे होकर दुआ करती थी। दुआ करने का यह सिलसिला काफ़ी देर तक जारी रहा। कुछ हालात और बिगड़े, बच्चों के हवाले से, कहत के हवाले से, भूख के हवाले से चीज़ें तब्दील हुईं। तो अपनी बहन को वहाँ के हालात के बारे में लिखता है कि यहाँ बच्चों के पास खाना भी नहीं है, बच्चे बहुत गरीब हैं, कपड़े भी नहीं हैं। तो उसकी बहन दुआ के साथ साथ अपनी उन दोस्त ख़वातीन के साथ जिनके साथ वो फैक्ट्री में काम करती है, उनके साथ मिलकर
اس بات کو شیئر کرتی ہے کہ میرے بھائی نے خط لکھا ہے اور وہاں کے حالات لکھے، اور اس طرح سے ایک اور سوچ پیدا ہوئی ہم اس کی کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ اور مدد کا یہ سلسلہ دینے کے لیے، مدد کرنے کے لیے انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی تنخواہ میں سے کچھ تھوڑا سا حصہ خداوند کے لیے ان بچوں کے لیے نکالیں گی، اور اس طرح سے اس کاہن کے ذریعے سے خداوند کے حضور ان کی مدد کر پائیں گے۔ سو اس طرح سے پولن جیری کوٹ جو ہے خداوند کے حضور اس خدمت کا آغاز کرتی ہے، اور جب اس خدمت کا آغاز ہوتا ہے تو اس طرح سے وہ تھوڑے سے پیسے جو کہ فرانس میں جمع ہوئے، چائنا میں پہنچے، اور پھر مختلف طریقوں سے اس بھائی کی مدد کی گئی، دعاؤں کی بھی ضرورت پڑی، اور اس طرح سے مالی تعاون کے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اور ایک سوچ 1926 میں ایک خاکہ جو دیکھا جا رہا تھا وہ ایک شکل کی صورت میں سامنے آتا ہے کہ کلیسیا کو تمام مشنریوں کے ساتھ خدمت کرنے کے لیے سارے لوگوں کو شامل کرنا چاہیے، سب لوگ جو ہیں خداوند کے حضور اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ خداوند کے حضور پیش کر سکے۔ اور اس طرح سے 1926 سے پاپا اعظم نے اس منسٹری کو، اس سوسائٹی کو، اس ادارے کو اپنے پاس لے لیا، اور اس طرح سے یہ مشنری چیریٹی بنی، اور خدا کے حضور یہ سوسائٹی جو ہے اب پوری دنیا میں، دنیا کے ہر ملک میں خداوند کے حضور یہ خدمت کرتے ہیں، اور ہر ملک جو ہے آج کے دن اس دن کو سیلیبریٹ کرتا ہے، اور اس لیے پاپا اعظم اس کے لیے خصوصی پیغام جاری کرتے ہیں۔ اور آج کے دن کا جو موضوع پاپا اعظم نے رکھا ہے وہ یہ ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اور جو کچھ سنا ہے ہم اس کا تذکرہ نہ کریں۔ یہ ناممکن ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے کانوں سے سنا ہے مسیح خداوند کے حوالے سے، اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، اس کا بیان کرنا ضروری ہے۔ اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاپا اعظم ہم سب کو یہ موقع دیتے ہیں آج کے کلام کے حوالے سے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں، اس کلام کو جان سکیں، اور اس کلام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ سینٹ جان پال II خداوند کے حضور بیان کرتے ہیں کہ ہر بپتسمہ یافتہ مسیح ایماندار کی ذمہ داری ہے کہ وہ خداوند کے مشن کے لیے کام کرے۔ یہ کام صرف سسٹرز کا، فادرز کا، مناد صاحبان کا، اور وہ لوگ جو خدا کے چنے ہوئے ہیں صرف ان کا نہیں ہے، ہم سارے چنے ہوئے ہیں، اور سارے چنے ہوئے اپنے اپنے طریقے سے، اپنے اپنے ایمان کے مطابق اپنی اپنی جگہ پر، استاد ہے تو استاد ہونے کے ناطے سے مسیح کی گواہی دے، مزدور ہے تو مزدور ہونے کے ناطے سے، ڈرائیور ہے تو ڈرائیور ہونے کے ناطے سے، اور موچی ہے تو موچی ہونے کے ناطے سے، کاہن ہے تو کاہن ہونے کے ناطے سے، اور سسٹر ہے تو سسٹر ہونے کے ناطے سے، ہر انسان باپ ہونے کے ناطے سے، ماں ہونے کے ناطے سے، ساس ہونے کے ناطے سے، بہو ہونے کے ناطے سے، ہر جگہ پر، اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے بھی، دوست ہونے کے ناطے سے بھی، بچے ہونے کے ناطے سے بھی، ہر کوئی جس نے بپتسمہ لیا ہے وہ محسوس کرے کہ مجھے اپنی زندگی سے خدا کے مشن کو واضح کرنا ہے، ظاہر کرنا ہے کیا ہے۔ اور اسی لیے آج کا موضوع جو پاپا اعظم نے چنا، پوپ فرانسس نے، کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اور جو کچھ ہم نے سنا ہے ہم اس کا تذکرہ نہ کریں، کسی کے ساتھ بات نہ کریں۔ بات کرنی ضروری ہے، میں مسیح ہوں، میں مسیح کا پیروکار ہوں، مسیح کی زندگی میرے اندر موجود ہے، اور مجھے مسیح کو دکھانا ہے، اور یہی گواہی جو ہے وہ دنیا کو دکھانی ہے۔ پاپا اعظم پوپ بینیڈکٹ 16 اس بات کا اعلان کرتے ہیں، مشن سنڈے کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں مشن سنڈے از کرسچن چیریٹی از ان ایکشن، کہ
مسیح گھرانوں میں، مسیح زندگی میں، مسیح پر ایمان لانے والوں کے اندر جب خیرات دینے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پیار کرنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، محبت بانٹنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو مشن سنڈے اس کا نام ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے کسی کے لیے کچھ کریں، اور یہی کام خداوند کے حضور کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ خدا کے فضل سے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مشن سنڈے کے اس عمل کے ذریعے سے اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ چرچ ساری دنیا کے لیے ایک مثال بنتا ہے، کلیسیا ساری دنیا میں اپنی ایک نئی پہچان پاتی ہے جب وہ مل کر خدا کے مشن کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو اس موضوع کو آج ہمیں ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آج کے کلام کو سمجھا جائے۔ آج کا کلام جو خدا کے حضور ہم آج پہلی تلاوت جو ارمیا نبی کے صحیفے سے سنتے ہیں 31ویں باب سے، جو اعلان کرتا ہے جب میں اندھے اور لنگڑے کو واپس لاؤں گا تو میں ان کو آرام دوں گا۔ مشن کا کام، یسوع کا کام، مشن سنڈے منانے کا مطلب ہی یہی ہے، ہم کسی نہ کسی کے لیے کام کریں۔ ارمیا نبی اس میں اس بات کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ خدا اسرائیل کے بقیے کو آزاد کرنا چاہتا ہے، اور اسرائیل کا بقیہ کیا ہے؟ کوئی بھی اگر کسی ملک سے لوگوں کو اٹھا کے دور دراز بھیج دیا جائے، حال ہی میں آپ نے دیکھا کون لوگ بھاگ رہے تھے افغانستان سے، جن کے پاس پاسپورٹ تھے، جن کے پاس پیسہ تھا، جن کے پاس سب کچھ تھا، وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی اور جگہ پر چلے جائیں، لیکن جب جلا وطن کیے جائیں تو اس صورت میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اثر و رسوخ کے زیر سایہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جلدی چلے جائیں گے، ہم واپس جلدی ہو جائیں گے۔ لیکن آج خدا اپنی ایک سوچ بتانا چاہتا ہے کہ میں صرف طاقتوروں کے ساتھ، امیر لوگوں کے ساتھ، جو اثر و رسوخ والے ہیں، جن کی جان پہچان ہے، جو اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہیں، میں صرف ان کا خدا نہیں ہوں، بلکہ اگر بچانے کی بات ہے تو میں اندھے کو بھی بچاؤں گا اور لنگڑے کو بھی بچاؤں گا۔ اور اس کے بعد ایک اور سطح پر لکھا گیا، وہ خواتین جو حاملہ ہیں، کیونکہ وہ چل نہیں سکتی ہیں، وہ سفر نہیں کر سکتی ہیں، اور خداوند ان کا بھی تذکرہ کرتا ہے آج کی پہلی تلاوت میں ان کو بھی بچاؤں گا۔ خدا کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا چاہتا ہے، اور اسی لیے کہا گیا جہاں پر ناانصافی ہے، کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، غربت ہے، مفلسی ہے، وہاں کے لیے لوگوں کو تیار کیا گیا، کلیسیا تیار ہو، مشن کا کام جاری ہو تاکہ مشن سنڈے کو منایا جائے۔ اب یہ مشن سنڈے دنیا میں کام کیسے کرتا ہے؟ آج کا دن جیسے ہے، آج کے دن خداوند کے حضور پاکمہ کلیسیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، جتنے بھی دنیا میں لوگ بستے ہیں، جتنے اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں، جتنے چرچ سے تعلق رکھتے ہیں، خدا کا شکر ہے جو اس وقت میں جو ہمارے کارڈینل انچارج ہیں اس مشن سنڈے کے، ان کا نام ہے کارڈینل تاگلے۔ کارڈینل تاگلے جو اس خاص ادارے کے لیے کام کرتے ہیں، انہوں نے اس سال کی رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا، خدا کا شکر ہے کہ پوری دنیا میں کیتھولک مسیح ایمانداروں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اور ایک فگر انہوں نے دیا ہے، اس سال میں انہوں نے کہا ہے کتنے لوگوں نے مسیحیت کو قبول کیا ہوگا، تو انہوں نے بتایا ہے 60 ملین، جو کہ پاکستانی یا ہماری دنیا کی کاؤنٹنگ کے مطابق 6 کروڑ لوگ جو ہیں وہ مسیحیت کو قبول کر چکے ہیں، کیتھولک ایمان کو۔ اور پھر انہوں نے کہا لوگ کیسے جانیں گے، کس طرح سے ہمیں پتہ چلے گا؟ تو انہوں نے کہا پوری دنیا سے، جیسے یہاں پر بھی بپتسمے ہوتے ہیں،
پوری دنیا کے جتنے گرجا گھروں میں بپتسمے ہوتے ہیں، جب ہر سال ان کا ریکارڈ مانگا جاتا ہے ہمارے پیرش میں کتنے لوگوں نے بپتسمہ پایا، کتنے لوگوں نے کیتھولک مسیح ایمان کو قبول کیا، اس طرح ہر پیرش اور دنیا کے ہر جگہ پر جہاں کاہن کام کرتے ہیں، ہر ملک نے جب ڈیٹا بھیجا ہے تو ان کی تعداد نکاح کو دیکھ کر اور اس کے بعد خاندانوں میں جو نئے لوگ جو مسیحیت کو قبول کر کے بپتسمہ پا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا 6 کروڑ لوگ جو ہیں وہ کیتھولک مسیح ایمان کا حصہ ہوئے ہیں۔ یہ خدا کی طرف سے جب وہ اس بات کو بیان کر رہے تھے، تو کیتھولک مسیح ایمان کے اندر رہتے ہوئے جب ہم اس سوسائٹی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جو پولن جیریکوٹ کا ایک چھوٹا سا عمل جو ایک فیکٹری سے شروع ہوا، اور فیکٹری میں غریب مزدور خواتین کام کرتی ہیں، ہمارے یوحنا آباد سے بھی بہت ساری خواتین فیکٹریز میں کام کرتی ہیں، جو کہ کام چھوٹا سا سمجھا جاتا ہے، وہ چاہے پیکنگ کا کام ہے، وہ چاہے کچھ اور چھوٹا سا کام ہے، وہ چاہے صفائی کا کام ہے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ دیکھیں بڑے کام کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ کو اور چھوٹی سی سوچ کو لے کر خدا کے حضور اس سوچ کو پیش کیا گیا، اور یہاں سے پھر دنیا بھر کے اندر مسیح ایمان کو پھیلانے کے لیے مشنری لوگ خدا کے کلام کو لے کر اس کونے کونے تک پہنچ رہے ہیں جہاں تک کئی بار موت کا سامنا ہے، کئی بار مخالفت ہے، کئی بار یسوع کا نام نہیں سننا پسند کرتے، کئی دفعہ مرنا پڑتا ہے، خون بہانا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، جان خداوند کے لیے قربان کرنا پڑتی ہے۔ ایسے مشنری علاقوں کے لیے، ایسے مشنری کاموں میں ان کا معاونت کرنے کے لیے کلیسیا سارے ملکوں کو اور سارے ایمانداروں کو بلاتی ہے کہ وہ اپنا اپنا حصہ ڈالے، اور اس طرح سے ہم بھی ہر سال اپنے یوحنا آباد سے اور سارے پاکستان سے ہم بھی ایک بڑا حصہ جو ہے وہ پاپا اعظم کو بیچتے ہیں۔ آپ سب کو اس ہفتے کے دوران اور اگلے اتوار میں ہم لفافے دیں گے جن کے اوپر لکھا ہوگا مشن سنڈے، اور اس کے اندر آپ جو کچھ بھی ڈالتے ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ پر کہیں نہ کہیں جہاں مشن کی ضرورت ہے وہاں پر یہ سارا پیسہ سب سے پہلے بشپ صاحبان تک جاتا ہے اکٹھا ہو کر، اور اس کے بعد پھر پاپا اعظم کو بھیجا جاتا ہے پاپائی سفیر کے ذریعے سے باہر کے اس جگہ پر، اور پھر وہاں پر اکٹھا ہوتا ہے، پھر جس ملک کی جو بھی ضرورت ہے اس کے مطابق ان کی مدد کی جاتی ہے۔ ہم پاکستان سے شاید تھوڑا بھیج پاتے ہیں، بنگلہ دیش ہم سے چھوٹا ملک ہے، ہمارے بعد آزاد ہوا ہے، لیکن وہاں کے لوگ خدمت کرنے میں، ایمان میں اور خدا کے حضور دینے میں پاکستان سے کہیں اوپر ہیں نمبر کے لحاظ سے۔ اور کئی بار جب ہم مثال کے طور پہ ہم پاکستان سے 20 لاکھ روپیہ بھی بیچتے ہیں، تو آپ کو صحیح بتاؤں ہر سال پاکستان میں مختلف کاموں کے لیے پاپا اعظم کی طرف سے جو ہمیں ملتا ہے وہ کروڑوں کی صورت میں مل جاتا ہے۔ کہیں اسکول بننا ہے، کہیں ہاسپٹل بننا ہے، کہیں چرچ بننا ہے، کہیں اور کوئی ادارہ بننا ہے، کہیں غریب لوگوں کے لیے کچھ کیا جانا ہے، کہیں ادارے میں کسی کی مدد کرنی ہے، کہیں معذور بچوں کے لیے کام ہو رہا ہے، کہیں اندھے بچوں کے لیے خدمت کرنی ہے، سب کے لیے خدا کے حضور ہم اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر خدا کیا کہتا ہے، آپ جو ڈالتے ہو میں اس کو دنیا میں ہی 100 گنا کر کے واپس ہمیں مل جاتا ہے۔ اور آج یہ خدا کے حضور اس مشن کی وجہ سے، تو اس لیے اس اتوار کے دوران اور اگلے اتوار کے دوران آپ کو لفافے دیے جائیں گے، پھر جب لفافے دیے جائیں تو ان میں آپ اپنا حصہ ڈال کے بچوں کے لیے بھی ڈالیں، بچوں کے نام کا بھی ڈالیں، تھوڑا سا خدا کے حضور اپنے خاندان کی طرف سے ایک حصہ چھوٹا سا جو آپ خدا کے حضور دیں گے، اور پھر یہ پاپا اعظم تک پہنچے گا۔ عام طور سے عبادتوں کے اندر کیا کیا جاتا ہے، ایک روٹین کا جو عبادت کا نذرانہ ہے وہ لیا جاتا ہے، اور مشن سنڈے جیسے ہے اس کے بعد بھی کئی دفعہ سیکنڈ کلیکشن جیسے پاک شراکت کے بعد یہ مشن سنڈے کے لیے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم خدا کے حضور زیادہ سے زیادہ دیں۔ ہم سیکنڈ کلیکشن نہیں لیں گے، لیکن صرف بتانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو، تو ہم خداوند کے حضور آپ سب جو دیں گے، ہم فادرز بھی اپنا حصہ ڈال کے ایک اچھا اماؤنٹ جو ہے وہ خداوند کے حضور اپنے بشپ جی کو جمع کروائیں گے، تاکہ سینٹ جانز پیرش کا ہدیہ جو ہے وہ مشن سنڈے کے لیے خداوند کے حضور مخصوص ہونا چاہیے، اور خدا کے ان کاموں میں مدد کرنے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ آج کا جو موضوع ہے
کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم نے جو کچھ دیکھا ہے، جو کچھ سنا ہے، ہم اس کا تذکرہ نہ کریں۔ تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ اور آج خدا کے حضور میں انجیل مقدس میں بیان کیا گیا ہے، ایک اندھے کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ اس کے حوالے سے کچھ ہفتے پہلے میں نے کہا تھا، ہمارے مسیح ہونے کے ناطے سے، ہماری مسیح جب ہم انسان ہیں تو ہماری پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اپنے خدا کو جانیں، اپنے خدا سے محبت کریں اور اپنے خدا کی خدمت کریں۔ 3 کام ضروری رہے۔ اب اس اندھے کی طرف توجہ کرنے کی کوشش کریں۔ ذکر کیا گیا خدا کے حضور جہاں پر یہ بیٹھا ہے وہ راستہ یروشلم کو جا رہا ہے۔ یروشلم سے 15 کلومیٹر دور کا یہ علاقہ ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلم میں یہ راستہ جب جا رہا ہے تو سارے لوگوں کو، جتنے لوگ جن کی عمر 15 سال ہے ان کے لیے لازمی ہے، اور جو 15 کلومیٹر کے حلقے کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ یروشلم جا کر قربانی چڑھائیں۔ اور 15 کلومیٹر دور سے جب یروشلم میں ایک بڑی عید منانے کی تیاری ہو رہی ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ کس طرح سے سڑکوں پر لوگ ہوں گے، اور اس شور کے اندر ایک اندھا بیکاری بیٹھا ہوا ہے جو اس سوچ سے بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے بہت کچھ ملے گا، بہت کچھ ملے گا، اور وہ اونچی اونچی چلاتا ہے، مجھے کچھ دے دیں، مجھے کچھ دے دیں۔ اچانک سے اس بھیڑ میں ایک ایسا شور ہے جو عام شور سے مختلف ہے۔ شاید باتیں کرنے والے، شاید تیز چلنے والے، شاید لوگوں کی آواز اور ان کی ٹون فرق ہے، شاید وہ کچھ نیا دیکھ رہے ہیں، شاید کچھ ماحول میں بدلاؤ آیا ہے، اور اس بدلاؤ کو وہ سب کے سامنے محسوس کرتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ جستجو، تلاش کرنا، کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے۔ اندھا ہے، دیکھ نہیں سکتا ہے، پوچھنے کی کوشش کر رہا ہے، ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے، جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انسان ہونے کے عمل کا سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ خدا کو جاننا، اور وہ تلاش کرتا ہے، جاننا چاہتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ ارد گرد سے لوگوں کے شاید کپڑوں کو پکڑ رہا ہے، کسی کی ٹانگ کو ہاتھ لگا رہا ہے، کسی کے پاؤں کو ہاتھ لگا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ یہ مطلب ہے جاننے کے لیے کوشش کرنا۔ اور آپ مسیح کو جاننے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو؟ کون ہے جو گزر رہا ہے؟ کون ہے جس کی وجہ سے شور زیادہ ہے؟ کون ہے جو لوگ تیزی تیزی سے کانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں؟ کون ہے؟ تو اسے بتایا گیا ہے کون جا رہا ہے؟ یسوع ناصری جا رہا ہے، یسوع ناصری جا رہا ہے۔ اور آپ کو بھی اتنی بار بتایا جاتا ہے، آپ یسوع ناصری کے گھر میں آئے ہو، آپ اس کا کلام سنتے ہو، آپ اس کا تجربہ کرتے ہو، آپ اس کو جاننے کی کتنی کوشش کرتے ہو، آپ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے کیا کرتے ہو۔ یسوع کو جاننا چاہیے، تلاش کرنی چاہیے۔ جب میں نے کہا 6 کروڑ لوگوں نے مسیحیت کو قبول کیا، کیتھولک مسیح ایمان کو قبول کیا، تو ہم نے بڑی خوشی سے تالیاں بجائیں۔ آج آپ خدا کی تلاش کرنے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو؟ آج لوگوں کو مضبوط رکھنے کے لیے آپ خدا کے حضور کتنی کوشش کرتے ہو؟ یہ بات جاننا بڑا ضروری ہے۔ اس کے بعد جب اسے پتا چل گیا ہے کہ یسوع ناصری ہے تو اس نے کیا کیا ہے؟ چلانا شروع کیا، شور کرنا شروع کیا، آواز بلند کرنا شروع کی ہے، اے یسوع ناصری داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر، اے داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر، اے یسوع ناصری مجھ پر رحم کر۔ کیا آپ کبھی رحم مانگتے ہو؟ جب آپ کو کہا جائے کبھی دعا کرو، آپ دعا ہی نہیں کرتے ہو۔
دعا کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، یسوع کا نام لیتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، خدا کے حضور صلیب کا نشان بناتے ہوئے ہمیں برا لگتا ہے، تو ہمیں سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا کیسے کرنا ہے، کس طرح سے۔ اس بات کو سمجھنا ہے، جب یسوع مل گیا ہے، جب پتہ چل گیا ہے یسوع ہے، تو پھر اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ چلاتا ہے، اور کبھی کبھی منگل کے روز میں کہتا ہوں ہم خدا کے حضور اپنی دعا تو پیش کریں، ہم بولیں تو صحیح خدا کے لیے، اپنے اندر سے اس دعا کو نکالیں تو صحیح، اپنے منہ سے اس کا اقرار تو کریں۔ اور ہم کئی بار سوچتے ہیں دوسرا کیا سوچے گا، سوچتے رہنے دے اس کو کیا سوچتا ہے۔ آپ اپنی دعا کرو، آپ اپنے خدا سے تعلق رکھو۔ کتنا ہجوم تھا، کتنا شور تھا، اور اس شور اور اس ہجوم کے اندر بھی یسوع کس کی سن رہا تھا؟ اس اندھے کی، برتیمائی کی، جو ایک بار پکار پکار کر کہہ رہا ہے اے داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر۔ کیا جتنے ساتھ چل رہے تھے وہ رحم کے قابل نہیں تھے؟ جتنے چل رہے تھے کیا ان میں بیمار نہیں تھے؟ کیا ان میں لنگڑے نہیں ہوں گے؟ کیا ان میں دوسری بیماریوں والے نہیں ہوں گے؟ تھے، لیکن اس نے چلا کر کہا ہے اے داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر۔ جو مانگے گا اس کو ملے گا، جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا، جو کھٹکھٹائے گا اس کے لیے دروازہ کھولا جائے گا۔ ہم مانگتے نہیں ہیں، یہ مانگتا ہے۔ یسوع کی نظر جس پر پڑ جائے، یا جس کی نظر یسوع پر پڑ جائے، اس کے بعد اس کی زندگی میں اچھائی یا تبدیلی ضرور آتی ہے۔ یسوع کی نظر جس پر پڑ جائے بلاؤ اس کو، یا جس کی نظر یسوع پر چلی جائے اس کی زندگی میں مثبت تبدیلی ضرور آتی ہے، جو ضروری ہے۔ اور خدا کے حضور پھر اسے بتایا جاتا ہے، وہی لوگ جو اس کو چپ کراتے ہیں، چپ کر تو کیوں شور کر رہا ہے، چپ کر تو کیوں شور کر رہا ہے، پیچھے سے آواز آتی ہے اس کو بلاؤ۔ اتنے ہجوم میں سے ہزاروں کا ہجوم ہوگا یا 500 کا ہوگا یا 100 کے حساب سے ہوگا، جتنا بھی مرضی ہو، جتنا ہم سوچ سکے اتنا ہوگا، اور اس میں سے کسی ایک کو کہنا جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، جس کو سارے روک رہے ہیں، جسے سارے بیکاری سمجھ رہے ہیں، اس کی طرف توجہ کرنا، کئی بار ہم بھی توجہ نہیں کرتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ اسے روحانی اندھا پن کہا جاتا ہے، جب لوگ ہمارے سامنے ہوں اور ہمیں وہ نظر نہ آئے۔ اور اس کی مثال لوکا کی انجیل میں ہے، لازر غریب بیچارہ بیکاری اس امیر شخص کے سیڑھیوں پر بیٹھا ہوتا تھا، لیکن ہر روز وہ اس کے پاس سے گزر جاتا تھا۔ اور آپ کے گھر میں ہی ایسے لوگ ضرورت مند ہیں، آپ کے گھر میں لوگ مشکل میں پڑے ہیں، آپ کے اپنے خاندان کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، آپ ان کو دیکھنے نہیں چاہتے ہو۔ اس ہجوم کی طرح جو شور کرتا جا رہا ہے، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، یسوع کے پیچھے جا رہے ہیں، یسوع کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن سننا ہے کہیں نہ کہیں، اس مسئلے کو دیکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد خدا کے حضور اس روحانی اندھے پن سے باہر نکلنا ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہماری آنکھیں ہیں، ہمیں سنائی اچھا دیتا ہے، ہم دیکھ اچھا سکتے ہیں، دور تک دیکھ لیتے ہیں، ہماری نظر بڑی وسیع ہے، لیکن شاید ہم اپنے گھر کے اور اپنی زندگی کے مسائل نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ وہ امیر شخص بھی ہر روز لازر کو پڑا ہوا دیکھتا تھا، لیکن مدد نہیں کرتا تھا۔ ہم بھی اپنے گھر میں مسائل دیکھتے ہیں، لیکن ان کو ڈیل نہیں کرتے ہیں، ان پہ بات نہیں کرتے ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یسوع ہر وقت ایک سوال کرتا ہے، اور وہ آج اندھے سے بھی سوال کرتا ہے، میں تیرے لیے کیا کروں؟ بول، میں تیرے لیے کیا کروں؟ اور آپ سب بھی جب بولتے ہیں خدا کے ساتھ، آپ جب مانگتے ہیں تو وہ آپ سے یہی سوال کرتا ہے، بول میں تیرے لیے کیا کروں؟ بھیک مانگنے والے کی سب سے زیادہ ضرورت کیا ہوتی ہے؟ کیا کرتا ہے وہ؟
پیسے مانگتا ہے جسے خیرات کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ خیرات دو مجھے، خیرات دو، خیرات دو مجھے، پیسے دو، پیسے دو، پیسے دو. ہم بھی پیسہ 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 کرتے جا رہے ہیں. ہم بھی دنیا کی سہولتیں مانگتے 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 جا رہے ہیں. یسوع مسیح آج اس سے سوال کیوں کرتا ہے؟ بول میں تیرے لیے کیا کروں؟ یسوع کا سوال کرنے کا مقصد ہے خیرات چاہتا ہے یا خیریت چاہتا ہے؟ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. خیرات چاہتا ہے یا خیریت چاہتا ہے؟ بھیک مانگنا چاہتا ہے یا اچھائی چاہتا ہے؟ بیماری سے آزاد ہونا چاہتا ہے یا بھیک مانگنے کے اس عمل سے اپنے آپ کو اسی طرح رکھنا چاہتا ہے؟ مثالیں ہیں خدا کے کلام میں، بہت ساری مثالیں ہیں. سلیمان بادشاہ نے اپنے دشمنوں کی جان نہیں مانگی تھی، دولت نہیں مانگی تھی. کیا مانگی تھی؟ اس نے حکمت مانگی تھی. اس کی مثال ہے. اور اس کے بعد ہم خداوند کے حضور دیکھنا چاہتے ہیں تو 2 ہفتے پہلے ایک نوجوان یسوع کے پاس آیا تھا، خداوند میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ تو کیا جواب ملا تھا؟ اپنا سب کچھ بیچ اور فقیر کے پاس کیا تھا؟ فقیر کے پاس کیا ہوتا ہے؟ نہیں ایمان کو چھوڑیں، عام پہلی بات، اس کے پاس کیا تھا؟ پہلے بار ایک کشکول مانگنے والا، ایک شاید اس کا کوئی کپڑا ہوگا اس کے کندھے پہ رکھا ہوا، شاید اس کے ہاتھ میں کوئی چیزیں ہوں. جب کہا جاتا ہے وہ تجھے بلاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنا پیسے کا جو کشکول ہے، وہ جو بال ہے، جو برتن اس نے رکھا ہے جس میں مانگتا ہے دے دو دے دو دے دو دے دو، اس کو پھینکتا ہے. جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو چھوڑتا ہے، اپنے آپ کو پھر غریب کرتا ہے، اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ میں دنیا کی چیزوں کو چھوڑوں اور پھر خدا کے پاس جاؤں، یسوع کے پاس جاؤں. اور ہم دنیا کی چیزوں سے چپکے رہتے ہیں، چھوڑنا ہی نہیں چاہتے ہیں. اس نے سب کچھ چھوڑا ہے اور یسوع کے پیچھے گیا. بول میں تیرے لیے کیا کروں؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہی وہ موقع ہے، یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ شخصیت ہے، یہی وہ خدا کا بیٹا ہے، یہی یسوع ہے، یہی نجات دہندہ ہے، یہی ہے جو آ رہا ہے، یہی المسیح ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے. اے داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر اور میرے لیے یہ کر دے کہ میں بینائی پاؤں، آنکھیں پالوں، دیکھ سکوں. دیکھنے کی کتنی بڑی قدرت ہے، دیکھنے کی کتنی بڑی بخشش ہے، دیکھنے کی خدا کی طرف سے کتنا بڑا تحفہ ہے. ہم نے کبھی اس بات کو محسوس نہیں کیا. ہم اپنی جو جسمانی آنکھیں ہیں اور ہماری جو روحانی آنکھیں ہیں دونوں ہی بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. ان آنکھوں سے ہمیں نظر نہیں آتا، روحانی آنکھیں بند ہوتی ہیں. نہ ہم اچھائی کرتے ہیں، نہ ہم کو بہتری کرنے لگتے ہیں، بلکہ خدا کے حضور بس اپنی مرضی کرتے جاتے ہیں. تو ہمیں اس بات کے لیے آج خدا کے حضور اس بات پر غور کرنا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ اس کا عمل تھا، مسیح سے پیار کرنا، مسیح کے لیے سب کچھ چھوڑنا، خدا کو جاننا، مسیح سے محبت کرنا، خدا سے محبت کرنا. اور تیسرا کیا تھا؟ اس کی خدمت کرنا. اور خدمت کے لیے اس نے یہ نہیں سوچا میرا کشکول کہاں ہے، میرے کپڑے کہاں ہیں، میری چیزیں کہاں ہیں. اور اس کے بعد لکھا وہ یسوع کے ساتھ ہو لیا. وہ چیزیں پڑی ہیں، پڑی رہیں، وہ شاید کسی اور کی ضرورت ہوں، وہ شاید کسی اور بکاری کو چاہیے ہوں، وہ شاید کسی اور کو اپنے گھر میں کوئی کوڑا کرکٹ اکٹھا کرنا ہے تو اس کے لیے اس نے رکھنا ہو. جو ہم بھی بہت دفعہ کرتے ہیں، چیزیں سنبھالتے جاتے ہیں سنبھالتے جاتے ہیں. ہر دفعہ نئے کپڑے، ہر دفعہ نئی چیزیں اور پرانی کا ڈھیر لگا کے اپنی پیٹیاں بھری ہوئی ہیں. ہم نے پتہ نہیں کس کاموں کے لیے، بکسے بڑے پڑے ہیں، کبرڈز ہماری بڑی بڑی ہیں. نہ ہم کسی کو دیتے ہیں، نہ خدا کے لیے چھوڑتے ہیں، نہ کسی اور کے لیے چھوڑتے ہیں، نہ کسی کی مدد کرتے ہیں. سب کچھ چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیا. یہ ہو نہیں سکتا کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اور جو کچھ دیکھا ہے اس کا ہم تذکرہ نہ کریں. آپ نے کیا دیکھا ہے، آپ نے کیا سنا ہے؟ آج صرف اس بات پر غور کرنے کی کوشش کرنا. آپ نے کیا سنا ہے اور آپ نے کیا دیکھا ہے؟
اور لازمی ہے اس کا تذکرہ کسی کے ساتھ کرنا ہے، پھر لوگ یسوع پر ایمان لائیں گے۔ آج میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خدا کا، جس نے مجھے اور میرے دوسرے دو دوستوں کو چنا کہ ہم خدا کی خدمت کر سکیں۔ کرنتھیوں کے نام خط، دوسرا خط جو ہے، اس کی 3 باب کی 5ویں آیت ہم نے اپنے لیے چنی تھی تاکہ ہم اس آیت کو دیکھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، اس کے مطابق کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور وہ آیت تھی کہ یہ نہیں کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم اپنے آپ سے کچھ خیال کر سکیں، بلکہ ہماری قابلیت جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ خدا قابل بناتا ہے، ہم ان قابل نہیں ہیں۔ یہ قابلیت خدا دینے والا ہے اور اسی کے وسیلہ سے ہم برکت پاتے ہیں۔ اور آج کی دوسری تلاوت اسی لیے کاہن کا ذکر کرتی ہے، کاہن اعظم کا ذکر کرتی ہے۔ کاہن اعظم یسوع مسیح ہے، اور ہم سارے جو زمین پر رہتے ہوئے خدا کی معاونت کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی پر غور کریں، جو ہماری زندگی کا حصہ ہے، جو خدمت ہے، ہماری خدمت ہے ساکرامنٹوں کی، کلام کی، لوگوں کی عبادت کروانے کی، خدا کے حضور میں لوگوں کو جوڑنے کی، اور ان ساکرامنٹوں کے ذریعے سے خدا کو دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے، حاضر کرنے کے لیے، ایک اچھی گواہی دینے کے لیے ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لازمی ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ ہم بھی آپ کی طرح انسان ہیں، لیکن خدا نے ہمیں چنا ہے ہم خدمت کریں۔ ہم بھی آپ کی طرح کمزور ہیں، ہم بھی بیمار ہوتے ہیں، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں بھی وہ سوچیں آتی ہیں جس سے ہم کبھی کبھار ہم بھی اپنے آپ کو بڑا ڈاؤن فیل کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو اس بات کے لیے خدا کے حضور شکر گزار ہونا ہوتا ہے کہ ہم خدا کے حضور اپنے کاہنوں کے لیے دعا کریں تاکہ وہ آپ کی اچھی خدمت کریں، انہیں بھی انسان سمجھیں، انہیں ایسے نہ سمجھے کہ انہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، انہیں بھی آپ کی طرح تسلی کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں بھی خدا کے حضور آپ لوگوں کی تسلی کے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیں آپ سب کے ساتھ مل کر خداوند میں یہ برکت پاتے ہیں۔ میں اکیلا دنیا میں ہوں اور میں اپنے آپ کو بار بار فادر نہیں کہہ سکتا ہوں۔ فادر کہنے کے لیے مجھے لوگوں کی ضرورت ہے، اور لوگوں کی ضرورت میں اس لیے ہوں کہ مجھے آپ سب کے لیے خدا کے ذریعے قربانی چڑھانی ہے، یہ کلام اور اس کی خدمت کرنی ہے، اور اس بات کو ایک دوسرے کو بتانا ہے نجات کیسے ملی ہے، اور نجات ایمان اور نجات خداوند کے حضور کس طرح سے ملتی ہے۔ ایمان میں آپ کو مضبوط کرنا ہے، ایمان کے بغیر نجات نہیں ملتی ہے، ایمان کے بغیر معجزہ نہیں ہوتا ہے، ایمان کے بغیر آنکھیں نہیں ملتی ہیں، ایمان کے بغیر اندھا پن دور نہیں ہوتا ہے، ایمان کے بغیر ہماری زندگی ناکارہ ہے، ایمان کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آج خداوند فرماتا ہے مجھے فکر ہے اندھوں کی بھی، مجھے فکر ہے لنگڑوں کی بھی، مجھے فکر ہے جو خواتین جو ہے درد ذہ میں ہیں ان کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس لیے کاہن ہوتے ہوئے ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں بہتر کریں، آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے خاندانوں کے لیے۔ حال ہی میں ہم نے جب بہت سارے لوگوں کی خدمت کی تو ہم نے اس دفعہ سب سے پہلے ان خاندانوں کو چنا جن کے گھر میں کوئی معذور ہے، جن کے اندر کوئی پرماننٹ بیمار ہے، جنہیں خداوند کے حضور ضرورت ہے کہ ان کا سہارا بنا جائے۔ اور اس طرح جب آپ ہمارے ساتھ ملتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ہر دفعہ ہم کرسمس پہ، ہر دفعہ ایسٹر پہ، اور سال کے دوران بھی ہمیں ضرورت پڑے تو ہم کتنا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے مجھے ہمیشہ آپ کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سارے ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں، آپ کاہنوں کے لیے دعا کیا کریں، ایک سلام مریم پڑھ دیں، آپ کی زندگی کے کتنے مسائل کاہن ان کو ختم کر سکتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ تو اس لیے دعا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور کوشش کریں کہ ہم خداوند میں مضبوط رہیں، اور خدا آپ کو بہت برکت دے، اور آپ سب کو مشن سنڈے بہت بہت مبارک ہو۔